औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कमरा इम्तिहान के अंदर जाकर हर चीज़ भूल जाते हैं? आप जो भी पढ़ने बैठते हैं आपको कोई और काम याद आ जाता है, यानी आपके अंदर फोकस की कमी है, या आपने मेमोरी बढ़ानी है, या आप स्पीड रीडिंग करना चाहते हैं, यानी 3 घंटों वाली किताब को 1 घंटे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल लाजमन देखना है। इस वीडियो के अंदर हम लिमिटलेस किताब की समरी देखेंगे जिसको लिखा है जिम क्विक ने। मेरा नाम समीउल्लाह है और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टफ्स उर्दू यूट्यूब चैनल। तो हम इस किताब की समरी को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से। जब आप एक काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मैथमेटिक्स भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप गाने भी सुन रहे हों, तो आप एक वक्त के ऊपर 2 काम कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और स्ट्रेटियम है, ये ऑक्सीजनेटेड ग्लूकोज को जला देते हैं और आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लिहाजा आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक वक्त के ऊपर आपने एक ही काम करना है। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में गाना नहीं सुनना है, और पढ़ाई करते वक्त आपने टेक्सटिंग नहीं करनी है, मैसेज का जवाब नहीं देना है, एक काम को करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको फोकस बढ़ाने के बारे में मैं सारी डिस्कशन करूंगा। फोकस बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नींद। आपने नींद लेनी है। नींद कैसी होनी चाहिए? नींद के अंदर क्वांटिटी ना हो। ये नहीं है कि आप 24 घंटे सोएं, 24 घंटे नहीं सोना है। अगर आप 2 घंटे भी सोएं और नींद क्वालिटी वाली हो तो क्या ही बात है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्वालिटी वाली नींद के लिए आपको मैं तरीका बताने लगा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस क्या होता है? यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं या सो रहे हो तो आपको सोच आती है कि यार मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। तो इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपको जो भी बातें जहन में आ रही हैं ना, उनको लिख लें कि यार कल मैं ये काम करूँगा या कल मैं इनके बारे में सोचूंगा। या आप उस चीज़ का अलार्म भी लगा सकते हैं अगर आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपने अपने दिमाग को ऑक्सीजनेटेड रखना है। ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए आप द 4-7-8 मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम 4 सेकंड तक सांस को अंदर लेते हैं और 7 सेकंड तक उस सांस को रोके रहते हैं। यानी 7 सेकंड तक ना ही आपने सांस लेना है और ना ही खारिज करना है। लिहाजा 7 सेकंड तक जब आप रोक रहे होंगे, उसी दौरान आपका जो पेट है, अपने पेट को आपने कमर की हड्डी के साथ स्क्वीज़ कर लेना है, सुकेड़ लेना है, और 7 सेकंड तक यूं ही होल्ड करते रहना है। फिर आपने 8 सेकंड तक अपने सांस को एक्सहेल करते रहना है, सांस को खारिज करते रहना है। पेट आपका वैसे ही सुकेड़ा हुआ होना चाहिए आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ। ऐसा आप 4 से 5 मरतबा या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी नींद बड़ी ताजगी वाली, इतनी क्वालिटी वाली, अगर आप 2 घंटे भी सोएंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ताज़ा और रिफ़्रेश फील करेंगे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि क्या ही बात है। और जब हम ऑक्सीजन हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल कंज्यूम होता है तो धुआं निकलता है, वो एक बाई प्रोडक्ट है। इसी तरह जब ऑक्सीजन दिमाग के अंदर जाती है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो हमारी मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह हैं। इन फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। यानी आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट होल एंड ऑर्गेनिक होनी चाहिए। होल का मतलब ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए जिसको छीला ना जाए, जिसके ऊपर ज़्यादा प्रोसेसिंग ना करनी पड़े। और ऑर्गेनिक का मतलब ये है, अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? आप कोई चीज़ पहले पानी के अंदर उसको डालते हैं, फिर गर्म करते हैं, तो जितनी प्रोसेसिंग होगी उतनी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होगी, विटामिन्स और मिनरल्स चेंज होंगे। लिहाजा कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और कुदरती भी ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर प्रोसेसिंग ना हो, जैसे कोई खाद या स्प्रे वगैरह ना होना चाहिए। यानी होल एंड ऑर्गेनिक कुदरती ग़िज़ा खानी है आपने। बिस्किट वगैरह और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनसे आपने इज्तनाब करना है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने एक ही काम के ऊपर फोकस रखना है। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वो रियाजी वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लिहाजा एक और भी कहावत है कि अगर आप एक वक्त के ऊपर 2 खरगोशों को पकड़ेंगे तो कोई भी आपके हाथ नहीं आएगा। लिहाजा एक खरगोश को पकड़ें, फिर दूसरे खरगोश को पकड़ें,
ٹھیک ہے، ایک کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرا کام آپ تب کر سکتے ہیں، دونوں کام کو اکٹھا نہیں کرنا ہے، اور وہ کام ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ کریں تو آپ کو مزہ آئے، آپ کو خوشی ملے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کام کو کمپلیٹ کریں گے نا تو آپ کو خوشی ویسے ہی ملے گی، اور وہ کام چیلنجنگ ہونا چاہیے۔ چیلنجنگ کا مطلب یہ ہے نہ ہی وہ کام اتنا آسان ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا مشکل ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ آسان ہوا تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے کہ یار میں بور ہو رہا ہوں، اگر بہت زیادہ مشکل ہوا تو بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بیسک سکلز ہونی چاہیے، بنیادی نالج اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ خود سے کچھ چیزیں مینج کر لیں گے اور اس کو سیکھ پائیں گے۔ لہٰذا ایسا کام ہو جس کام کو کرتے وقت آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے، یعنی اگر آپ پہلے دائیں ہاتھ سے آپ کا پاور ہینڈ دایاں ہے تو آپ لیفٹ ہینڈ سے برش کریں، کیونکہ اس سے آپ کے دماغ کو زیادہ ایکٹیو رہنا پڑے گا۔ یعنی ایسے کام جن سے ہمارے دماغ کو ایکٹیو رہنا پڑے وہ کام کرنے ہیں، اس سے ہمارا فوکس بڑھے گا۔ اور آپ کا گول بھی ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میری منزل کیا ہوگی، میں جو پڑھائی کر رہا ہوں اس کا میرا آخری آؤٹ پٹ کیا ہے، میں پڑھائی کیوں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل کلیئر ہے کہ میں نے یہ نوکری لگنی ہے یا میں کیوں کر رہا ہوں تو آپ وہ کام ضرور کریں گے۔ آپ کا پرپز ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے کہ میں کس وجہ سے وہ کام کر رہا ہوں۔ پرپز آپ کی وجہ ہوتی ہے اور گول آپ کی منزل ہوتی ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے پوموڈورو ٹیکنیک کو استعمال کرنا ہے۔ پوموڈورو ٹیکنیک کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی شادی کے اندر جائیں تو وہ لوگ جنہیں آپ سب سے پہلے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں آپ سب سے آخر میں ملتے ہیں وہ بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن درمیان والے بندے یاد نہیں ہوتے۔ اس کے لیے آپ پوموڈورو ٹیکنیک یوز کریں، یعنی آپ نے 25 منٹ تک پڑھائی کرنی ہے اور 5 یا 10 منٹ کی بریک لینی ہے۔ لہٰذا اس سے آپ جو چیز بھی پڑھیں گے نا وہ زیادہ دیر تک یاد رکھ پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ شادی کے اندر 25 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور 25 منٹ کام کرتے ہیں اور 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ یاد رہے گا، انسٹیڈ آپ پورا گھنٹہ کئی گھنٹے ایک کام کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ نے بریکس کو لازماً لینا ہے اور اس کام کو آپ نے کم از کم 2 گھنٹوں تک کرتے رہنا ہے، وقفے لے کر بریکس لے کر ایک ہی کام کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ یعنی آپ ریاضی کر رہے ہیں تو 25 منٹ ریاضی کریں، 5 منٹ کی بریک لیں یا 10 منٹ کی، اور اس کام کی ایک ڈیڈ لائن بھی ہونی چاہیے کہ میں اس تاریخ تک اس کام کو یا اس مضمون کو ختم کر لوں گا، ادروائز وہ کام کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان کی رات سے پہلے ہم پوری کتاب کو چاٹ جاتے ہیں، کیوں؟ ڈیڈ لائن ہے کہ کل پیپر ہے بھائی، اسی لیے آپ نے ڈیڈ لائن اپنے آپ کو ضرور دینی ہے، جس کو پارکنسنز لا بھی بولتے ہیں۔ یعنی آپ جتنا کام کو وقت دے دیں گے کام اتنا ہی پھیل جائے گا، جتنا آپ ڈیڈ لائن دیں گے، جتنا آپ کام کو سکیر دیں گے اتنا آپ کا وقت کم لگے گا۔ اب فوکس جب ہم ایک ہی کام کو 90 منٹ یا 2 گھنٹوں تک کرتے رہتے ہیں تو ہم الٹیمیٹ فوکس کی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کا دماغ فل اپنے فوکس کے اوپر ہوتا ہے، فل پیک کے اوپر۔ اس وقت آپ کو کھانا تک بھول جاتا ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کھانا بھول گئے ہوں؟ کوئی ایسا کام ہے جب آپ وہ کام کریں تو آپ کو کھانا بھول جائے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ایڈکٹیو سٹیٹ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ اگر ریوارڈ کیمسٹری دیکھی جائے، مزہ دیکھا جائے تو اس فلو سٹیٹ کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا فلو سٹیٹ کو اٹین کرنے کے لیے آپ نے یہ والی باتیں کرنی ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا مختصراً انگلش میں بتا دیتا ہوں۔ فلو از ریفریشڈ آکسیجنیٹڈ نرشڈ برین آن ون ایموشنل چیلنجنگ گول with pomodoros for 90 minutes to deadline۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں میموری، ہم اپنی یادداشت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یادداشت کو بڑھانے کے لیے آپ نے سب سے زیادہ اپنے جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کی ایسوسیشن بنانے ہیں۔ میموری از نتھنگ بٹ ایسوسیشن، یادداشت اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسوسیشن ہے، یعنی چیزوں کا دوسری چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے لیفٹ اور رائٹ دونوں برین کو استعمال کرنا ہے، یعنی آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں اس کو پہلے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس چیز کا ایک سیکوینس ہونا چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو وہ چیز یاد نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو میں ABC سنوں تو آپ کو ترتیب سے یاد ہوگی، لیکن اگر میں بے ترتیب سنوں تو آپ کو وہ یاد نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ نے سمجھ کر اور ترتیب سے چیزیں پڑھنی ہیں، اور آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہوں اس کا کنیکشن آپ نے اس چیز سے بنانا ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی
جیسے میرا نفسیات کے اندر ایک چیز تھی ٹبولا راسا، اس کو میں نے یاد کرنے کے لیے ٹیبل اور راون فلم دیکھی ہوتی، اس سے ٹبولا راسا کو میں نے یاد رکھا ہے۔ یعنی آپ کو جو چیز پہلے یاد ہو اور جو چیز آپ نہیں سیکھ رہے ہیں ان کے درمیان آپ نے کوئی ریلیشن پیدا کرنا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے، تاکہ آپ کو وہ چیز زیادہ یاد رہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے 5 سینسز کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی چیز ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتی، اور جس بھی چیز فار ایگزامپل اب ہم سونگھنے والی سینس کی بات کریں، کچھ خاص خوشبو کو اگر ہم سونگھیں تو ہمیں کسی خاص واقعے یا شخص کی یاد آتی ہے۔ ہم اپنے سونگھنے، چکھنے، دیکھنے، سننے اور چھونے کی حس جس بھی کام کے اوپر زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صرف آپ نے دیکھنے والی حس کو استعمال کیا ہے تو آپ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ جب تک آپ اپنے چھونے والی حس یعنی موٹر سائیکل کا پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک آپ موٹر سائیکل چلانا نہیں سیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ویژولائزیشن ٹیکنیک کو یوز کرنا ہے یادداشت کو بڑھانے کے لیے۔ ویژولائزیشن ٹیکنیک کے اندر ہم چیزوں کی تصویر بناتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بولوں شاہ رخ خان، بال، گاڑی اور پہاڑ اور چاند، تو آپ ان چیزوں کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے امیجن کرنا ہے، کہ بالکل کلیئر امیجن کرنا ہے۔ آپ کو ایسے لگنا چاہیے جیسے واقعی شاہ رخ خان ایک سٹوری بنا لینی ہے ویژولائزیشن کے اندر، کہ شاہ رخ خان کار کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک بال ہے اور گاڑی جا رہی تھی چاند کے اوپر اور گاڑی ایک پتھر میں جا لگی۔ تو یہاں سے آپ ان 5 چیزوں یعنی پتھر، گاڑی، چاند اور شاہ رخ خان وغیرہ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے ویژولائزیشن ایک تصویر بنا دی ہے۔ ایک نیکسٹ میتھڈ ہے لوسی میتھڈ کے اندر آپ چیزوں کو لوکیشنز کے ذریعے یاد رکھتے ہیں، کہ اگر آپ کوئی ایسی لوکیشن ہے جس سے آپ پوری طرح سے واقف ہوں، کوئی ایسا کمرہ کہ کمرے کے اندر پہلے کرسی ہے، پھر ٹیبل ہے، پھر کلاک ہے، ان چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنی سپیچ کے یا جو بھی چیز آپ یاد کر رہے ہیں ان پوائنٹس کو آپ نے اس کمرے کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر دینا ہے۔ آپ کو وہ پوائنٹ ترتیب کے ساتھ یاد ہو جائیں گے، کہ کرسی کے ساتھ میرا یہ پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ یہ پوائنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میموری کو بلڈ کرنے کے لیے آپ فلو سٹیٹ کے اندر ضرور گئے ہوئے ہوں۔ فلو سٹیٹ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے ایڈکٹیو سٹیٹ ہے، میں نے اس کے اوپر کافی چرچا کی ہے، یعنی فوکس کی انتہا والی سٹیٹ کو فلو بولتے ہیں۔ اور میموری کو بڑھانے کے لیے آپ نے اسپیسڈ ریپیٹیشن کرنی ہے، یعنی جو بھی چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو وقفے بعد یاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس سے ہماری میموری مسلز سٹرانگ ہوتے ہیں۔ جس بھی چیز کو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں ہمارے دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے اہم ہے، لہٰذا اس چیز کو میں یاد رکھوں گا، لہٰذا اس چیز کو آپ نے وقفے سے دہرانا ہے۔ اینڈ ٹیچنگ، آپ نے اس چیز کو پڑھانا بھی ہے، کیونکہ پڑھانے کے لیے جو بھی چیز آپ پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو وہ کلیئر ہوگی تو وہ آپ کو کبھی بھی بھولے گی نہیں۔ اور پڑھانے کے لیے آپ کو کریٹیو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا رائٹ اور لیفٹ دونوں برین یوٹیلائز ہوتے ہیں۔ پڑھانے سے سب سے زیادہ یادداشت بڑھتی ہے۔ اب میں آپ کو شارٹ میں بتانے والا ہوں کہ میموری کیا ہوتی ہے۔ میموری از ایسوسیشن ود لیفٹ اینڈ رائٹ برین اینڈ لانگ ٹرم میموری، 5 سینسز، ویژولائزیشن، میتھڈ آف لوسی، وہ لوکیشن والا جو میں نے آپ کو بتایا، ہیونگ فلو ود اسپیسڈ ریپیٹیشن اینڈ ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں سپیڈ ریڈنگ، یعنی آپ 3 گھنٹے میں پڑھی جانے والی کتاب کو 1 گھنٹے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو زبان سے نہ پڑھیں۔ اب زبان سے نہ پڑھیں گے، اب آپ ایک کتاب اٹھا لیجئے اور کتاب کو اوپن کر کے پڑھیں۔ اگر آپ اس کو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا، تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ اس کو پڑھنا سٹارٹ کیجئے۔ تو جب آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ من میں وہ چیزیں بول رہے ہیں، زبان سے نہیں بول رہے ہیں، من میں بول رہے ہیں۔ اس چیز کو سب ووکلائزیشن بولتے ہیں، من میں پڑھنے کو۔ اس عادت کو آپ نے سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اور دوسری، اگر آپ تجربہ کریں، اگر آپ من میں نہیں بولیں گے تو آپ کہیں گے یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ من میں پڑھ رہے ہو نا، اگر آپ من میں نہیں پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے پڑھ رہے ہو، تو آپ کی آنکھیں بار بار پیچھے چلی جاتی ہیں لائنز کے اوپر، کچھ لفظ چھوٹ جاتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے پیسر کو استعمال کرنا ہے، انگلی کو،
انگلی کو لائنز کے نیچے نیچے چلاتے جانا ہے اور تیزی سے، جتنا تیزی سے آپ انگلی کو چلائیں گے، ہماری آنکھوں کے اندر یہ قدرتی صلاحیت ہے کہ یہ موومنٹ کو فالو کرتی ہیں، تو اس چیز سے ہماری سپیڈ ریڈنگ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس چیز کو، ہماری آنکھیں بار بار یعنی پیچھے چلی جائیں گی تو اس چیز کو بولتے ہیں ریگریشن سے بچنا ہے، اور سب ووکلائزیشن کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے، من میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اب میں شارٹ میں بتاتا ہوں سپیڈ ریڈنگ کو ہے کیا۔ سپیڈ ریڈنگ کے اندر آپ اپنی انگلی کو لائنز کے نیچے تیزی سے گھماتے ہیں اور من میں اس چیز کو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی آپ صرف دیکھ کر اس کا میننگ پریڈکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے سمجھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، سب ووکلائزیشن نہیں کرنی۔ اب میں انگریزی میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ اسپیڈ ریڈنگ از فلو ہیونگ نو سب ووکلائزیشن ود فاسٹ موونگ پیسر انڈر لائنز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ فلو سٹیٹ کے اندر بھی لازماً ہوں، ادروائز آپ سپیڈ ریڈنگ نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سوچنے کی صلاحیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلی ہماری جو چیز ہے وہ ہے تھنکنگ ہیٹس میتھڈ۔ تھنکنگ ہیٹس میتھڈ کے اندر ہم جو بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے اس کے متعلق ڈیٹیل کلیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ تھامس الوا ایڈیسن کو بلب ایجاد کرنا تھا، تو اس نے دیکھا کہ میں کیسے بجلی کو روشنی کے اندر کنورٹ کر سکتا ہوں، تو اس نے اس کے متعلق کافی ڈیٹیلز کلیکٹ کی، اور پازیٹیو طریقے سے۔ اگر آپ پازیٹیو نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو حل ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہیں ہی نیگیٹو کہ بجلی کو روشنی میں کنورٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، تو آپ کبھی بنا نہیں پائیں گے۔ لہٰذا پازیٹیو طریقے سے آپ نے اس مسئلے کی ڈیٹیلز کو کلیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے پورے دماغ کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے کریٹیویٹی بھی اس کے اندر ڈالنی ہے کہ میں اس طریقے کو کیسے کر سکتا ہوں، کیسے بجلی کے اندر اس نے کافی تجربات کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ایموشنلی بھی آپ نے اس کے اندر انوالو ہونا ہے، آپ نے ایموشنز بھی اس کے ساتھ ڈالنے ہیں، انٹیوشن کو بھی ڈالنا ہے کہ مجھے اندر سے کیا لگ رہا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو واقعی میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے یہ سارے چیزیں یوٹیلائز کرنی ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ تھنکنگ ہیٹس method allows us to get details of problem positively and solving it using whole brain, i.e. creatively, emotionally and intuitively without exception، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کی مدد سے آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ صحیح ڈیسیجن کیسے لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے the 40-70 رول آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس 40% معلومات ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 70% معلومات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 40% معلومات ہے تو اگر 40% سے کم ہے تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اگر 70% سے زیادہ ہے تو آپ دیر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو فیصلہ لے لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں کہ فیصلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ The 40-70 rule states that minimum 40% and maximum 70% information is enough to take decision۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، پرابلم سالونگ کے لیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی پرابلم آ رہا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میرا یہ پرابلم کیوں آ رہا ہے، اور آپ نے اس کیوں کی تہیں دیکھنی ہے کہ میں ناکام ہوا ہوں، میں فیل ہو گیا امتحانات میں، کیوں ہوا ہوں؟ کیا میں نے پڑھائی نہیں کی تھی؟ کیا میرے ٹیچرز اچھے نہیں تھے؟ کیا مجھے وہ چیزیں کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے؟ جتنے زیادہ آپ ان کیوں کی تہوں میں جانا ہے۔ ہر سوال کے اندر مزید سوالات ہوں گے، آپ نے ان سارے کیوں کو کلیئر کرنا ہے، اور ان سب کو آپ نے جتنے بھی آپ کے کیوں ہوں نا، ان کے آپ نے پھر جواب ڈھونڈنے ہیں، اور ایک ایسا طریقہ ایجاد کرنا ہے جس سے آپ کو وہ مسئلہ کبھی نہ آئے۔ سپوز اگر آپ کہتے ہیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار میں نے نوٹس نہیں بنائے تھے۔ نوٹس کیوں نہیں بنائے تھے؟ میری ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں تھی، تو آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں گے۔ اگر مجھے نوٹس بنانے نہیں آتے تھے تو آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھیں گے کہ نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر مسئلے کی جتنے بھی کیوں ہیں، کیوں کی ساری لیئرز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ پرابلم سالونگ میکس us see all layers of whys of problem to avoid mistakes for desired outcome in solution۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹریٹجی کیسے بنائی جاتی ہے۔ بڑی بڑی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں
یا جو ادارے ہوتے ہیں وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اسٹریٹجی کے اندر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو وقت کے انکریمنٹس کے اندر اس کو دیکھنا ہے، یعنی وقت کے اضافوں کے اندر. یعنی اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے 6 مہینے بعد کیا فائدہ ہوگا یا 1 ہفتے بعد مجھے کیا فائدہ ہوگا. آپ نے اس فائدے کو دماغ میں رکھ کر وہ گول جو ہے آپ کا، جو آپ کا کام ہے، اس کے اوپر لگے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور غلطیوں سے بچتے رہنا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی والا طریقہ ہے نا، یہ سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن اپلائی کرنے میں تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ ہے. لہٰذا آپ نے بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ میں 6 مہینے بعد کیا بن جاؤں گا اگر میں یہ کام کرتا رہوں گا، اگر میں پڑھتا رہوں گا تو مجھے کیا ہوگا. آپ نے ایکشنز بھی لکھنے ہیں اور وقت بھی لکھنا ہے کہ اس وقت تک میں نے، اگر یہ وقت آئے گا تو میں کیا کروں گا. پہلے میں صرف کنسیپٹ کلیئر کرتا رہوں گا پڑھائی کے بارے میں اگر ہے، پھر میں ریویژن کروں گا. آپ نے وقت کے مناسبت سے، یعنی 2 مہینوں تک میں یہ کروں گا، 3 مہینوں تک یہ کروں گا. آپ نے ایکشنز اور وقت کو ایک بیلنس کے اندر لے کر چلنا ہے. اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. اسٹریٹجی میکس اس تھنک ان انکریمنٹس آف ٹائم ود سیریز آف ایکشنز ڈیپلی فار ڈیزائرڈ کانسیکوینسز. اب سب سے آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں ایکسپونینشل تھنکنگ. یہ سوچنے کی انتہا کا میتھڈ ہے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اور کوئی بھی اچھا میتھڈ نہیں ہو سکتا سوچنے کے لیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کا ایک پرابلم ہے کہ آپ کی گاڑی ہے وہ دھواں دیتی بھی دیتی ہے اور ڈیزل بھی استعمال کرتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں پولیوشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اوپر سے اگر ہم یہ کریں کہ ہم اس گاڑی کا استعمال نہیں کریں گے، یہ عام حل ہے. لیکن اگر ہم اس کا اصل حل دیکھیں نا، ایکسپوننشل طریقے سے حل دیکھیں، تو ہم ایک ایسی اپروچ، یعنی ہم مسئلہ کو تبدیل نہیں کریں گے، اس چیز کو ہی تبدیل کر لیں گے جو مسئلہ کر رہی ہے. فار ایگزامپل، اب اس گاڑی کے اندر ہمارا جو پرابلم آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دھواں دیتی ہے. تو میں ڈیزل تبدیل نہیں کروں گا، میں ایک ایسی گاڑی تیار کروں گا جو الیکٹریسٹی کے اوپر چلتی ہے، بجلی کے اوپر چلتی ہے، تو بجلی سے کوئی دھواں ہی نہیں ہوگا. لہٰذا ہم نے مسئلے کی جڑ کو تبدیل کیا ہے، مسئلے کو اوپر سے ٹھیک نہیں کیا ہے کہ میں یار گاڑی نہیں چلاؤں گا یا میں کوئی جالی وغیرہ لگا لوں گا جس سے دھواں نہیں لگے گا. اوپر سے ٹھیک نہیں کرنا ہے، ہم نے مسئلے کو جڑ سے ٹھیک کرنا ہے. اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ ایکسپونینشل تھنکنگ الاؤز us to solve a problematic thing into different thing using what if statements with the help of well-rounded reading of the problem. یعنی اس کے اندر ہم سوچتے ہیں what if، یعنی کیا ہوگا اگر ہم 24 گھنٹے سونے کی بجائے 8 گھنٹے سوئیں، یا 8 گھنٹے سونے کی بجائے 1 گھنٹہ سوئیں. یعنی اس کے اندر ہم واٹ ایف سٹیٹمنٹس کو یوز کرتے ہیں. کیا ہوگا اگر دھواں نہ پیدا ہو گاڑی کو چلانے سے، وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے پاس اس چیز کے متعلق ویل راؤنڈڈ ریڈنگ ہونی چاہیے، اس چیز کے متعلق کافی نالج ہونا چاہیے، تبھی ہم اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، اس پرابلم کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. جو بھی پڑھائی، جن کی میموری ویک ہے، دماغ کے حوالے سے انہیں کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ نے کامنٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.